अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वबारिक अलैहि। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल हेफ्लिक्स टीवी से एक बार फिर आपके सामने हम हाजिर हैं। और जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि आइंदा हमारे जो कुछ एपिसोड्स होने वाले हैं वो स्पेसिफिकली हम उनमें हज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं शवाल का महीना स्टार्ट हो चुका है, शवाल के बाद ज़िलक़ादा और फिर ज़ुल्हिज्जतुल हराम। तो ये वो तमाम अय्याम हैं जो अशहुरे हज हैं, इन्हें कुरान में अशहुरे हज हज के महीने कहा गया है। हाजी इस महीने से ट्रैवल स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे हाजी साहिबान इस वक्त हो सकता है हरमैन शरीफैन की सरजमीन पर पहुंच भी चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब जो हमारे कुछ एपिसोड्स होंगे उसमें हम हज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूँगा आपके भी अगर हज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, आप भी अगर हज करने गए हुए हैं, आपको भी कोई सवाल करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह आप हमें फेसबुक पर मैसेंजर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हज की अगर हम बात करें तो हज एक बहुत अहम फरीज़ा है और एक बहुत अहम दीनी इबादत है। इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं उनमें से 5वां हज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जो हज करने की इस्तिताअत ताकत रखता है उसे चाहिए कि वो अल्लाह के लिए अल्लाह के घर का हज करे। तो इस आयत से हज की फर्जियत साबित होती है। हज की जो इबादत है ना, बड़ी यूनिक इबादत है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह कि हज ऐसी इबादत है कि जो माली और जिस्मानी दोनों इबादत का मजमुआ है। मिसाल के तौर पे नमाज की अगर हम बात करें, नमाज प्योर जिस्मानी इबादत है। रोज़े की हम बात करें, रोज़ा प्योर जिस्मानी इबादत है, इनमें आपका माल खर्च नहीं होना। और ज़कात की अगर हम बात करें तो ज़कात प्योर माली इबादत है कि इसमें आपका माल लगना है, आपको जिस्मानी तौर पे कोई हरकत वगैरह नहीं करनी। लेकिन जब हम हज की बात करते हैं तो हज में आपका माल भी लगता है और आपका जिस्म भी इसमें इन्वॉल्व होता है, आप प्रैक्टिस भी करते हैं और आप कुछ अरकान भी अदा करते हैं। तो हज माली और जिस्मानी इबादत का मजमुआ है। और इसके साथ साथ एक और अहम बात, हज जो है ना, हज ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, इन तमाम का भी आप एक एतबार से आप यूं कह लें कि मजमुआ है। किस तरह कि देखें, नमाज में आप कुछ खास अरकान अदा करते हैं, खड़े होते हैं, रुकू करते हैं, झुकते हैं, फिर सजदा करते हैं। तो हज में भी आप क्या करते हैं, कुछ खास अरकान अदा करते हैं, तवाफ करते हैं, एक मकाम पर अरफात के मैदान में जाके आप ठहरते हैं, तो ये खास अरकान है। तो यूं हज की नमाज से भी क्या है, रिजेम्बलेंस है, मुशाबिहत है। फिर हज की रोजे से कैसे मुशाबिहत है कि देखें, रोजे में आप क्या करते हैं, आप बहुत सारी चीजों से रुक जाते हैं, खाने पीने से रुक जाते हैं, हलाल चीजों से रुक जाते हैं। तो हज में भी क्या होता है, जब आप हालत एहराम में होते हैं तो आप बहुत सी हलाल चीजों से रुक जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप गुस्ल नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे आप जो है वो खुशबू नहीं लगा सकते। तो यूं हज की जो है वो रोजे से भी मुशाबिहत है। फिर इसी तरह हज की ज़कात से किस तरह मुशाबिहत है कि ज़कात में आप माल अपना खर्च करते हैं, तो हज में भी जो है वो माल अपना खर्च करना होता है। तो ये हज की जो है वो बड़ी यूनिक और बड़ी प्यारी इबादत है। और हज की इतनी फजीलत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बयान फरमाते हैं कि जब बंदा हज करता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उस दिन था जिस दिन वो पैदा हुआ था। तो जब शख्स पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस पर क्या होता है, कोई गुनाह होता है? बिल्कुल भी कोई भी गुनाह नहीं होता, गुनाह का छींटा भी नहीं होता, गुनाह के आसार भी उसके करीब नहीं होते। तो जब बंदा हज करता है ना, तो उसकी भी हालत ऐसी हो जाती है, वो गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। और हज करने वाले को फजीलत ये मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा देता है। बल्कि यहाँ तक आया है कि जब बंदा हज करे तो उसके लिए ज़रूरी है वो ये यकीन कर ले कि अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। यानी हज की ये अहमियत है, ये फजीलत है कि हज करने के बाद बंदा ये यकीन कर ले कि अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत, मेरी बख्शिश फरमा दी है। तो ये हज की अहमियत और हज की फजीलत थी जिसे मैंने थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस किया। अच्छा, हमें कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं हज से रिलेटेड, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में ये कहा था कि आप हज से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें भेजें। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम उन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा, एक तो बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं हज से रिलेटेड, वो हमें रिसीव तो नहीं हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं उनको डिस्कस करूँ ताकि हज से रिलेटेड जो है वो हमें कुछ बुनियादी मालूमात और कुछ बुनियादी आगाही हमें हासिल हो। तो उसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हज आखिर किस पर फ़र्ज है, किसके लिए हज करना ज़रूरी है? तो देखें, हज फ़र्ज होने की ना कुछ कंडीशंस हैं, और जब वो कंडीशंस सारी की सारी पाई जाएंगी
تو بندے پر حج جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ سب سے پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، تو جو مسلمان ہے حج اسی پر فرض ہوگا۔ تو سب سے پہلی کنڈیشن ہے مسلمان ہونا۔ دوسری کنڈیشن ہے بالغ ہونا۔ جو نابالغ ہیں ان پر حج فرض نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے، نابالغ ہے، اس نے اگر حج کر لیا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا، جب وہ بالغ ہوگا تو اسے پھر سے حج ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی کنڈیشن مسلمان ہونا، دوسری کنڈیشن بالغ ہونا، تیسری کنڈیشن عاقل ہونا۔ کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بالکل ڈسٹرائے ہے، بالکل ڈسٹرب ہے، اسے چیزیں بالکل سمجھ نہیں آتی، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ہو گئی۔ چوتھی کنڈیشن ہے آزاد ہونا۔ پہلے ظاہر ہے آپ جانتے ہیں غلامی کا دور تھا، بہت سارے لوگ غلام ہوتے تھے، تو غلاموں پہ حج فرض نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کی دنیا میں سبھی آزاد ہیں، کوئی غلام نہیں ہے، تو یہ چوتھی کنڈیشن ہے۔ پانچویں کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ تندرست ہو، ہیلدی ہو، صحت مند ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی اپاہج ہے، چل نہیں سکتا، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ کوئی اندھا ہے، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو یہ پانچویں کنڈیشن ہے۔ چھٹی کنڈیشن حج کے فرض ہونے کی یہ ہے کہ بندے کے پاس حج کے ایکسپنسز بیئر کرنے کا خرچہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس سواری ہو، ٹھیک ہے، وہ سواری کر سکتا ہو۔ آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہوں، وہ افورڈ کر سکتا ہو کہ وہ جو ہے وہ ٹریول کر سکے، چاہے وہ بائی روڈ ہو، چاہے وہ کشتی کے ذریعے ہو، چاہے وہ بائی ایئر ہو۔ تو حج کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ اپنے ایکسپنسز بیئر کر سکیں، نمبر 1، اور جتنے دن آپ حج پر گئے ہوں گے اتنے دن جو آپ کی فیملی ہے اسے سفر نہ کرنا پڑے، یعنی آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ اپنے بھی ایکسپنسز برداشت کر سکیں، اور آپ کے پیچھے جو آپ کی زیر کفالت آپ کے گھر میں جو آپ کے بچے ہیں یا آپ کے پیرنٹس ہیں یا آپ کی زوجہ ہیں ان کے بھی آپ ایکسپنسز بیئر کر سکیں۔ اگر یہ کنڈیشن ہے، اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں کہ آپ ان کا اور اپنا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں حج کے ایام میں، تو آپ پر حج فرض ہے۔ اور پھر حج کی سواری ہونا، پہلے زمانے میں ظاہر اونٹ، گھوڑے اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، لیکن آج جدید دور ہے، تو آج جو ہے ہم ٹکٹ کی بات کریں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آنے جانے کا خرچہ ہو، ویزا کی کاسٹ آپ بیئر کر سکتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حج کے لیے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور آخری شرط جو ہے وہ ہے وقت، یعنی حج کا جو وقت ہے نا، اس وقت میں یہ تمام چیزیں پائی جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، اب اس کے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہیں، حج کا ٹائم بھی ہے، لیکن کیا ہے، مثال کے طور پہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ساری چیزیں، لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ابھی وہ چل نہیں سکتا، تو وہ تندرست نہیں ہے، تو کیا مطلب اب اس پہ حج فرض نہیں ہے، کیونکہ وقت میں وہ صحت مند والی جو کنڈیشن ہے وہ نہیں پائی گئی۔ تو یہ جتنی بھی کنڈیشنز میں نے آپ کو گنوائی ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، تندرست ہونا، ایکسپنسز ہونا حج کے، یہ تمام کی تمام شرائط وقت کے اندر جو حج کا وقت ہے، جو اشہر حج ہے، اس میں پائی جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ان میں یہ تمام کنڈیشنز پائی جائیں گی تو بندے پر حج فرض ہو جائے گا اور اسے حج کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی کوشچن تھا کہ حج کس پر فرض ہے، تو میں نے اسے آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ ایک اور کوشچن ہے وہ بھی بڑا بیسک ہے، میں چاہتا ہوں اسے بھی میں ڈسکس کروں، اور وہ کوشچن بہت ضروری بھی ہے۔ وہ کوشچن یہ ہے کہ حج کے سفر میں کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے۔ حج کے لیے بندہ جب جا رہا ہو تو اسے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے حاجی صاحبان اس وقت ماشاءاللہ سفر کی تیاری کر رہے ہوں گے، وہ ٹریول کرنے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کی جو کنڈیشن ہے، ایک بہت دل خراش ایک واقعہ ہے، ایک بہت دل خراش جو ہے وہ اس وقت کیفیت ہے کہ بہت سارے حاجی جو ہیں وہ اس سال حج سے محروم ہو جائیں گے۔ تقریباً 65,000 حاجی جو ہیں وہ اس سال حج نہیں کر سکیں گے۔ کچھ پالیسیز ایسی آ گئی ہیں، کچھ اپنی بھی غفلت اور کوتاہی ہے ہمارے لوگوں کی کہ وہ ٹائم پہ جو ہے وہ چیزوں کو مینیج نہیں کر سکے، اور سعودیہ کی طرف سے جو ہے وہ کچھ ریسٹرکشنز آ گئی ہیں، تو اس سال بہت سارے حاجی ہیں جن کا ارادہ تھا، جنہوں نے پیسے بھی جمع کروا دیے تھے، لیکن اس سال وہ انفارچونیٹلی حج نہیں کر سکیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے حج کے اسباب پیدا کرے اور انہیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال جو لوگ حج کے لیے ماشاءاللہ ٹریول کر رہے ہیں
تو میں ان کے لیے یہ سوال بالخصوص ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے لیے جاتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک حاجی کو کن کن چیزوں کی احتیاطیں کرنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ شخص اپنی نیت کو خالص رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ یعنی کوئی شخص اس لیے حج نہ کرے کہ اسے لوگ حاجی کہیں، اسے لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھیں کہ جی انہوں نے تو حج کیا ہوا ہے، نہیں، خالص نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اسے حج کرنا چاہیے۔ یہاں اس موقع پر میں ایک حدیث بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے جو مالدار لوگ ہیں نا وہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، اور جو درمیانے لوگ ہیں نا مڈل کلاس وہ تجارت کے لیے حج کریں گے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قاری حضرات ہیں نا، قاری حضرات، وہ دکھانے کے لیے لوگوں کو حج کریں گے اور سنانے کے لیے لوگوں کو حج کریں گے، اور جو فقراء ہیں وہ مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ تو آج شاید یہ زمانہ آ چکا ہے، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج سعودیہ بھی ایک ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وہاں جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، باقاعدہ ٹورسٹ اٹریکٹیو جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ وہاں پر چیزوں کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اب جب حرمین کا سفر کرتے ہیں تو ان کی نیت کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے کی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ گھوم پھر سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جب حج کا ارادہ کریں، عمرے کا ارادہ کریں، تو ہماری ایک ہی نیت ہو، اور وہ یہ کہ ہمیں اللہ کے در پہ حاضری دینی ہے، وہ یہ کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ بڑی آج کے دور میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو سنبھال کے رکھنا ہے، نیت کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم 1400 سال پہلے کا معاملہ دیکھتے ہیں، یا پھر جس وقت حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس وقت آگے پیچھے کچھ نہیں تھا، بیابان تھا، پانی نہیں تھا، کھیت نہیں تھے، صرف جو ہے وہ پتھر ہی پتھر تھے، پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایسے مقام پر اسی لیے رکھا تھا، وہاں کوئی اٹریکشن اسی لیے نہیں رکھی تھی تاکہ جب بندہ اس گھر کے طواف کے لیے آئے، حج بیت اللہ کے لیے آئے، تو وہ خالص حج کے لیے آئے، اس کے پیش نظر اور کوئی چیز نہیں ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اٹریکشنز ہو گئی ہیں، تو آج کے دور میں ہمیں اپنی نیتوں کو سنبھالنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جن کا حجاج کرام کو، حرمین طیبین کا سفر کرنے والوں کو خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حج پاکیزہ مال سے ہو، حلال مال سے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ جو شخص حرام مال سے حج کرے گا، اور جب وہ لبیک اللہم لبیک کہے گا، تو اس کو اس کی لبیک کا جواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کا حج مقبول نہیں ہوگا۔ تو حج جو ہے وہ حلال اور پاکیزہ مال سے ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب بندہ حج کے لیے جا رہا ہو تو اس کے جو عزیز و اقربا ہوں، بالخصوص والدین ہوں، بھائی بہن ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، جن سے ان کا روز کا ملنا جلنا ہے، مارکیٹ کے لوگ ہوں، آفس کے کولیگز ہوں، ان سب سے جو ہے وہ بندہ ملے، ان سے دعا کی درخواست کرے، اور اسپیشلی ان سے معافی بھی مانگے، کیونکہ ہم ظاہر ہے ایک دوسرے کے حق کہیں نہ کہیں حقوق ہم تلف کر دیتے ہیں۔ تو حج پہ جانے سے پہلے اپنے قریبی لوگوں سے حقوق ضرور معاف کروا لیں، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا جو ہے وہ اہم ہے۔ اچھا، چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی طلب کرے، یعنی لوگوں سے بھی معافی مانگے اور اللہ کے حضور بھی معافی مانگے، یعنی حقوق العباد بھی معاف کروائیں، اور حقوق اللہ میں جو کوتاہی ہوئی ہے اور جو حقوق اللہ تلف ہو گئے ہیں ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ ایک اور اہم چیز قرآن میں جیسے ہمیں حکم ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں کوئی گناہ نہیں کرنا، حج میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا، تو وہاں پہ کتنی بھی کوئی بری کنڈیشن کیوں نہ پیدا ہو جائے، صبر کرنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے، جتنی بھی مشکلات، پریشانیاں، تکالیف آ جائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ روک کے رکھنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وہ سرزمین ایسی ہے کہ وہاں پہ بس ادب ادب اور ادب ہی کرنا ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ تو یہ جو منزل ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی آپ کہہ لیں کہ نعمت ہوئی کہ حرمین کی سرزمین پر آپ آ گئے، تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جتنی بھی وہاں پرابلمز آئیں انہیں بخوشی آپ نے قبول کرنا ہے، انہیں فیس کرنا ہے،
اور زبان پر کسی بھی قسم کے ناشکری والے جملے نہیں آنے چاہیے۔ اور ایک اور آخری امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ حج کے مسائل ضرور جان لیں۔ حج پہ جانے سے پہلے حج کے مسائل ضرور جان لیں، کیونکہ آپ حج کرنے جائیں، اتنی کاسٹ لگائیں، اتنا خرچہ کریں، وہاں جا کے اتنی تکالیف اٹھائیں اور اتنی جو ہے مشقت برداشت کریں، اور حج کے مسائل کا آپ کو علم نہ ہو، ارکان میں غفلت کر دیں، واجب چھوڑ دیں، شرائط کا آپ لحاظ نہیں کر سکیں، تو ثواب کی بجائے الٹا آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو حج کے مسائل جاننا بہت ضروری ہے، اور جس طرح نماز کے مسائل جاننا ضروری ہے، زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہو دین اسلام نے ہم پر یہ ضروری قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے کہ ہم اس سے ریلیٹڈ مسائل کو جانیں۔ تو جب آپ پہ حج فرض ہو گیا ہے، آپ حج کے لیے نکل چکے ہیں، تو حج کے مسائل جاننا بھی آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ تو حج کے لیے کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، حج کے سفر پہ آپ جا رہے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے، اور آپ کی طرف سے جو کوئسچنز ہمیں ریسیو ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔